CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा दो न्यूक्लियर ताकतों के आमने सामने आने से पहले अपना किरदार अदा करे, वजीर आज़म इमरान खान। वजीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, मसला कश्मीर पर गुफ्तगू। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के होश उड़ा दिए, वजीर खारजा। वजीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर पर नून लीग का रद्द अमल सामने आ गया। इसाक डार ने शरीफ फैमिली को 1 अरब से ज़ायद की रकूम भेजी, नैब सराय। पाक बहरिया का बहरिया अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। साबिक सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह की जुडिशल रिमांड में 2 अक्टूबर तक तौसी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तारीखी खिताब करते हुए कहा कि क्या मोदी समझता है कि कर्फ्यू के बाद कश्मीरी खामोशी से उसे कबूल कर लेंगे? कर्फ्यू उठने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। भारत मकबूजा कश्मीर में फौरी कर्फ्यू उठाए और सियासी कैदियों को रिहा करे। कश्मीर शिद्दत पसंदी की तरफ आया तो उसकी वजह इस्लाम नहीं, नाइंसाफी होगी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोदी को उसके गुरूर ने अंधा कर दिया है। कर्फ्यू उठाने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तारीखी खिताब करते हुए कहा कि क्या मोदी समझता है कि कर्फ्यू के बाद कश्मीरी खामोशी से उसे कबूल कर लेंगे? कर्फ्यू उठने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। भारत मकबूजा कश्मीर में फौरी कर्फ्यू उठाए और सियासी कैदियों को रिहा करे। कश्मीर शिद्दत पसंदी की तरफ आया तो उसकी वजह इस्लाम नहीं, नाइंसाफी होगी। कश्मीरियों को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत नाजुक वक्त है। 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने होंगी। This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians, because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset
عمران خان نے کہا کہ 1 لاکھ کشمیریوں سے زائد کو قتل کیا، 11,000 سے زائد خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کشمیر میں 80 لاکھ لوگ گھروں میں محصور ہیں، 80 لاکھ لوگوں پر 9 لاکھ بھارتی فوج تعینات ہیں۔ تقریر کے دوران وزیر اعظم نے کلبھوشن کے دہشت گرد نیٹ ورک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن یادو نے بلوچستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ RSS وہ تنظیم ہے جو ہٹلر اور مسولینی سے متاثر ہے۔ RSS نسل پرستی اور آریہ سماج پر یقین رکھتی ہے۔ RSS مسلمانوں اور عیسائیوں کی نسل کشی اور نفرت پر یقین رکھتی ہے۔ RSS کی سوچ کے باعث مودی نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ مودی پر امریکہ میں گجرات میں قتل عام کے الزامات پر پابندی لگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا خطرناک رفتار سے بڑھا۔ یورپ اور مغربی ممالک میں لاکھوں مسلمان اقلیت کے طور پر رہتے ہیں۔ مغرب میں حجاب کو ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا اس لیے ہوا کہ کچھ مغربی رہنماؤں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا۔ Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل سے مسئلہ کشمیر سے متعلق بات چیت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل سے مسئلہ کشمیر سے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو پاکستانی تحائف بھی دیے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی 74ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بھاریت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس کے بعد وہ ہفتے کو وطن واپس لوٹیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے بھارت کو آئینہ دکھایا اور حقائق سامنے رکھے ہیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ اگر بھارت وزیر اعظم کے خطاب پر جواب دے گا تو ہم بھی جواب الجواب دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے بھارت کو آئینہ دکھایا اور حقائق سامنے رکھے ہیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر بھارت وزیر اعظم کے خطاب پر جواب دے گا تو ہم بھی جواب الجواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں حقائق سامنے رکھے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اقوام متحدہ کے باہر احتجاجی مظاہرے میں پہنچے اور مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا سے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے کھول کر بات کی ہے، جبکہ OIC کے آئندہ کے لائحہ عمل پر سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیل سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان پہنچ کر مظفر آباد اور آزاد کشمیر جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے مظاہرین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا 7 روزہ دورہ امریکہ مشن کشمیر کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ آج خان صاحب کے کہنے پر
ان ہزاروں پاکستانیوں کا، کشمیریوں کا، جو امریکہ کے مختلف شہروں سے نیو یارک آئے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ آپ کا شو تھا، یہ آپ کا اظہار یکجہتی تھی، اور ہم پاکستان کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ بالکل تنہا نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی تقریر پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مینار پاکستان پر بھی اچھی تقریر کی تھی مگر یو ٹرن بھی لیے۔ امید کرتے ہیں کہ عمران خان اقوام متحدہ کی تقریر پر قائم رہیں گے اور یو ٹرن لیے گئے تو قوم آپ کو یو ٹرن لینے نہیں دے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی تقریر پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے مینار پاکستان پر بھی اچھی تقریر کی تھی مگر یو ٹرن بھی لیے۔ امید کرتے ہیں کہ عمران خان اقوام متحدہ کی تقریر پر قائم رہیں گے، اگر یو ٹرن لیے گئے تو قوم آپ کو یو ٹرن لینے نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تقریر کو اپنی ناکامیوں کے پیچھے چھپانے کے لیے ڈھال نہیں بنا سکتی۔ اب وزیر اعظم کی تقریر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اگر حکومت ٹھوس قدم اٹھائے گی تو اپوزیشن حمایت کرے گی، اگر حکومت کشمیر کے مسئلے پر قومی اتفاق رائے سے قدم اٹھاتی ہے تو اپوزیشن 2 قدم آگے ہوگی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت کے انتقامی کھیل آج بھی جاری ہیں، آنے والی نسلوں کو کیسا نظام میں عدل دے کر جائیں گے۔ کچھ بات کریں گے نیب ذرائع کے مطابق شریف فیملی کی جانب سے منی لانڈرنگ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کمپنی کو بھی استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب ذرائع کے مطابق شریف فیملی کی جانب سے منی لانڈرنگ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کمپنی کو بھی استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق سال 1998 میں اسحاق ڈار کی کمپنی فرسٹ ہجویری مزاربہ کے ذریعے 11 کروڑ 16 لاکھ 70 ہزار منتقل کیے گئے۔ دبئی سے یہ رقوم چودھری شوگر مل اور حمزہ بورڈ میں منتقل کی گئی۔ اسی طرح 24 مارچ 1998 کو اسحاق ڈار کی جانب سے 4 کروڑ 85 لاکھ 25 مارچ 1998 کو فرسٹ ہجویری مزاربہ کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ 21 لاکھ روپے، 26 مارچ 1998 کو 3 کروڑ 52 لاکھ منتقل کیے، جبکہ 1 اپریل 1998 کو اسحاق ڈار نے چودھری شوگر مل کو 5 کروڑ 87 لاکھ منتقل کیے۔ اسحاق ڈار نے نہ صرف اپنی کمپنی بلکہ بے نامی اکاؤنٹ سے بھی کروڑوں روپے شریف فیملی کو منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل کیے۔ نیب کی اب تک کی تحقیقات اور مختلف بینکوں اور کمپنیوں کے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ سابق وزیر خزانہ جو کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں، شریف فیملی کو منی لانڈرنگ کے ذریعے 1 ارب سے زائد کی رقوم بھیجے۔ مزاربہ اور مشارکہ اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف نیب پہلے ہی تحقیقات کر رہا ہے اور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال برملا اظہار کر چکے ہیں کہ مزاربہ اور مشارکہ کمپنیوں کے ذریعے لوٹی ہوئی رقم نہ صرف واپس لیں گے بلکہ ان کی کمپنیوں کے ذریعے فراڈ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔